नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तीसरे जज के खिलाफ रेफरेंस जस्टिस तारिक महमूद के बाद जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत मौसूल हो गई। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ शिकायत साबिक डीजी हाउसिंग मोहम्मद अयूब ने भेजी है। शिकायत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने असर और रसूख इस्तेमाल करके मर्जी की रिहाइश ली। इससे पहले जस्टिस अख्तर कियानी और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर भी रेफरेंस आ चुके हैं। आपको बता रहे हैं, जस्टिस अख्तर कियानी और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर भी रेफरेंस आ चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तीसरे जज के खिलाफ रेफरेंस आ गया है। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ शिकायत साबिक डीजी हाउसिंग मोहम्मद अयूब ने भेजी है। शिकायत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने असर रसूख इस्तेमाल करके मर्जी की रिहाइश ली। इससे पहले जस्टिस अख्तर कियानी और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर भी रेफरेंस आ चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ की सेनेट में पार्लिमानी पार्टी लीडर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात। इस मौका पर नवाज शरीफ का कहना था कि अदम इस्तेहकाम पैदा करने और बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वाले अनासिर को जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं। नवाज शरीफ का मजीद कहना था, 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया गया था वो फिर संगीन बहरान बन चुके हैं। दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा करने के लिए मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। नवाज शरीफ ने कहा कि दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा करने के लिए पार्लियामेंट को तो किरदार अदा करना चाहिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को सेनेट में पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी के हवाले से रिपोर्ट पेश की। उमर अयूब का जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से दिया गया इस्तीफा मुस्तरद। बानी पीटीआई ने उमर अयूब को पार्टी सेक्रेटरी जनरल के तौर पर काम जारी रखने की हिदायत भी कर दी है। बानी चेयरमैन की हिदायत की रोशनी में बैरिस्टर गौहर अली खान ने उमर अयूब को इस्तीफा मुस्तरद करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उमर अयूब खान को बतौर मरकजी सेक्रेटरी जनरल खिदमत जारी रखने की हिदायत की है। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी और कोर कमेटी ने उमर अयूब खान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। पार्लिमानी पार्टी और कोर कमेटी ने मुत्तफ़िक़ा करारदादों के जरिए बानी पीटीआई से इस्तीफ़ा मंजूर ना करने की सिफारिशात की थीं। बानी पीटीआई ने उमर अयूब की पार्टी के लिए कुर्बानियों की तारीफ की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा शेख वक्कास अकरम ने कहा कि तरनौल के पास जितने अस्पताल थे, पुलिस वहां जाकर कहती रही कि आपने किसी पीटीआई वाले का इलाज नहीं करना। तरनौल के आसपास जितने हॉस्पिटल्स हैं, पुलिस वाले वहां जाके कहते रहे हैं कल कि अगर यहाँ पे कोई तसादुम हुआ और को मार कुटाई, खबरदार अगर आपने पीटीआई वर्कर का इलाज भी किया तो। अच्छा। इस बेगैरती की हद तक भी ये गए हैं। तो बेटा, जो चीजें नजर नहीं आ रही होती इसका ये मतलब नहीं है वो हो नहीं रही होती। निज़ाम बदलने का नारा लेकर एक और जमात की पाकिस्तानी सियासत में एंट्री। शाहिद खाकान अब्बासी ने आवाम में पाकिस्तान पार्टी के क़याम का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। कहते हैं, हुक्मरानों को मुल्क की परवाह नहीं, हम जो निज़ाम ला रहे हैं इसमें हर पाकिस्तानी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, पाकिस्तान का निज़ाम सिर्फ अशराफिया के काम आता है, ये पाकिस्तान अब हमें मंजूर नहीं। मेहताब अब्बासी ने कहा, जो कदम आज उठाया वो सालों पहले उठाया जाना चाहिए था। इन सब हज़रात की मेहरबानी है, इनकी अपनी सोच है। उन्होंने कहा कि हम मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं, हमारा मुल्क मुश्किल में है, हम जो कुछ उसके लिए कर सकें हम हाजिर हैं। और इस तरह के सैकड़ों और लोग भी हैं। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है ना मुआशी इस्तेहकाम है। हमारी बदकिस्मती ये है कि आज जो हुक्मरान हैं उनको इस बात की परवाह भी नहीं है। हम सब हुकूमत में भी रहे हैं और वजारतें भी आज भी हमको मिल सकती थी, लेकिन उस वजारत का कोई फ़ायदा नहीं है जिस वजारत से आप अपने मुल्क का कोई फ़ायदा ना कर सकें। उस वजारत में कोई इज्जत नहीं है, उस वजारत में कोई मकाम नहीं है जिससे आप पाकिस्तान को बेहतर ना कर सकें। तो ये नई पार्टी इसलिए बनाई गई है कि हम सचमुच ये समझते हैं कि सिर्फ लफ्जी कार्रवाई नहीं, असल में अब पाकिस्तान का निज़ाम बदलना होगा। आपको यकीन से कह सकते हैं कि ये वो कदम है जो हमें शायद हमने देर से उठाया है। ये कदम हमें आज से चंद साल पहले उठाना चाहिए था, हमने देर की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी शायद इस वक्त का तकाजा था कि आज हमने अपने ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी महसूस की है, हमने इस मुल्क की फिक्रमंदी की है। एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि एमक्यूएम के अरकान असेंबली ने आवाम का मुकदमा बेहतर अंदाज में लड़ा
انہوں نے 15 سال سے سندھ میں کچھ نہیں کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے کہا سندھ حکومت نے کراچی کا بیڑا غرق کر دیا ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے 15 سال کی کارکردگی عوام کے سامنے پیش کی۔ مراد علی شاہ نے غلط تصویر پیش کرنے کی کوشش کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے تمام ترقیاتی دعووں کو مسترد کرتے ہیں۔ آپ کراچی سے کشمور تک چلیں اور فرق دیکھیں۔ 3200 ارب خرچ کیے لیکن 76 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ آج کراچی رہائش کے اعتبار سے دنیا کے 5 بدترین شہروں میں شامل ہے۔ پیپلز پارٹی نے 15 سال میں 18,000 روپے خرچ کیے۔ اپنے دور میں کراچی میں 300 ارب روپے خرچ کیے تھے۔ سندھ کی حکومت نے اپنے 15 سالہ ان انٹرپٹڈ دور حکومت میں جو کچھ بھی نہیں کیا، سندھ تباہ برباد ہو گیا، اس کے باوجود لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی ہے کہ پچھلے 15 سالوں میں سندھ کی حکومت کی اپنے تخمینے کے مطابق انہوں نے سندھ میں کتنے روپے خرچ کیے، تو آپ کو بتا تقریباً 18,000 ارب۔ تعلیم جو کہ سب سے امپورٹنٹ شعبہ ہے، تقریباً 3200 ارب روپے خرچ ہوئے۔ 3200 ارب۔ آج 76 لاکھ بچے، 7.6 ملین کڈس جن کی عمر ہے اسکولوں میں جانے کی، وہ آج اسکولوں سے باہر ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی MQM قیادت پر تنقید۔ کہا مصطفیٰ کمال حقائق کو توڑ مروڑ کر بات کرتے ہیں، جب مفاد نہیں ہوتا تو کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے برا کوئی نہیں۔ خالد مقبول صدیقی تعصب کا کارڈ کھیلتے ہیں۔ ان کی سیاسی جماعت ہر حکومت کا حصہ رہتی ہے۔ ان کے دور میں صنعتکاروں کو اغوا کر لیا جاتا تھا، بھتے کی پرچیاں اور بوری بند لاشیں ملتی تھیں۔ تم لوگوں کے حکم پر شہر بند ہو جاتا تھا۔ آج خوف اور دہشت کا راج نہیں، بوری بند لاشیں نہیں ملتی۔ لاشیں نہیں مل رہی اس شہر میں۔ آج کوئی بندہ اس شہر کو بند نہیں کرا سکتا، اور تم لوگوں کو یہ بات کھٹکتی ہے۔ حقائق کو تروڑ مروڑ کے بات کرتے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی صاحب تعصب کا کارڈ کھیلتے ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب 2 دن بعد کہتے ہیں نہیں پیپلز پارٹی اسی صوبے میں بسنے والے جن کے پاس یہاں کا ڈومیسائل ہے، یہاں کا شناختی کارڈ ہے، برتھ سرٹیفکیٹ ہے، جو قانونی لوازمات ہوتے ہیں اس کو پورا کرنے کے بعد روزگار دینے جا رہی تھی، تم لوگوں نے نہیں ہونے دیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں ہونے والے جلسے کو منسوخ کر دیا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا کہ NOC منسوخ کرنے کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کیا، لیکن ہفتہ ہونے کی وجہ سے کوئی جج دستیاب نہیں تھا۔ عدالت سے اجازت لے کر عاشور کے بعد جلسہ کریں گے۔ اسلام آباد میں PTI کے دیگر قائدین کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم نے جلسہ منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ جلسہ آئین کے تحفظ کے لیے تھا۔ ڈپٹی کمشنر یا چیف کمشنر کے کہنے سے NOC معطل نہیں ہو سکتا، لیکن ہم پھر بھی قانون کا سہارا لے رہے ہیں۔ 4 مہینے کے بعد ایک NOC اسلام آباد ہائی کورٹ کی پرمیشن سے ملی تھی۔ وہ NOC کسی بھی ایگزیکٹو آرڈر سے، چاہے وہ کمشنر ہیں چاہے وہ چیف کمشنر ہیں، ان کے آرڈر سے وہ NOC کینسل نہیں ہو سکتا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ پہلے خود اجازت دی اور اب بغیر کسی وجہ کے NOC منسوخ کر دیا۔ ہم نے اس نظام کو درست کرنا ہے۔ پولیس آئی ہے، DIG اور باقی لوگ آئے اور انہوں نے وہاں پہ جگہ سیل کر دی، اور DC اسلام آباد نے جس نے آرڈر دیے تھے پرسوں، جس نے اپنے اجازت نامہ یا NOC دیا تھا، اس کو چیف کمشنر نے ریسینڈ کیا یا کینسل کیا۔ آپ کو کیا معلوم نہیں تھا کیلنڈر میں کہ عاشورہ آ رہا ہے؟ اور خود ہی آپ نے وہ جگہ ایلوکیٹ کی تھی اور پھر اس پہ آپ میم میخ نکال رہے تھے۔ اسد کیسر نے کہا کہ ہم کسی طور پر ڈرے نہیں، آئینی اور قانونی جنگ جاری رکھیں گے۔ اس ملک کو بنانا ریپبلک تو بنا لیا ہے، اب انارکی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ہم کسی طور پر کسی سے ڈرے نہیں ہیں، ہم اپنا آئینی اور قانونی جنگ جاری رکھیں گے۔ میں صرف پیپل پارٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پیپل پارٹی جو نا ڈبل سٹینڈرڈ ختم کرے۔ PTI رہنماؤں نے کہا کہ ہم ملک کو قائد اعظم کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ اگر ہمیں جلسہ نہ کرنے دیا گیا تو ہم سڑکوں پر نکل کر بھرپور احتجاج کریں گے۔ کیمرہ مین قمر شہزاد کے ساتھ زاہدہ راؤ، ABN نیوز اسلام آباد۔
NOC معطل کرنے پر وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا رد عمل کہا ہے کہ انتظامیہ اور خفیہ اداروں کی رپورٹ کے مطابق ترنول کا علاقہ حساس ترین ہے۔ محرم الحرام کے دوران انتظامیہ ہائی الرٹ ہوتی ہے۔ کسی جماعت کو جلسے یا ریلی کی اجازت دینا انتظامیہ کا معاملہ ہے۔ سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ ایسے فیصلے کریں جو ان کے اپنے کارکنوں اور ملک کے مفاد میں ہوں۔ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن سٹیٹ بنا ہوا ہے اور افغان جنگ کے اثرات ابھی بھی موجود ہیں۔ جو سیاسی جماعتیں الیکشن جیت کر آئی ہیں، اسمبلیوں میں مخصوص نشستیں صرف ان کا آئینی حق ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کئی اہم وزارتیں اور محکمے ختم کرنے کا فیصلہ۔ غیر ضروری وزارتوں اور ڈویژنز ختم کرنے کے لیے وزیر اعظم کے قائم کردہ کمیٹی نے ورکنگ تیز کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزارتوں کو ختم کرنے کا پلان مانگ لیا۔ اس سلسلے میں ادارہ جاتی اصلاحات سیل نے رائٹ سائزنگ پر کام شروع کر دیا ہے۔ وزیر اعظم آفس نے IT، امور کشمیر، سیفران، صنعت و پیداوار اور ہیلتھ سروسز کی وزارتوں سے 8 سوالوں کا جواب مانگ لیا۔ 5 وفاقی وزارتوں نے سوالات کے جواب دینے کے لیے کام شروع کر دیا۔ وزیر خزانہ کی سربراہی میں قائم کمیٹی غیر ضروری وزارتوں اور ڈویژنز کو ختم کرنے کے لیے اپنی سفارشات وزیر اعظم کو اگست میں پیش کرے گی۔ IMF کا بجلی قیمتوں میں اضافے کی شرط پر نظر ثانی سے انکار۔ عالمی ادارہ ٹیکسز اور ٹیرف کے نفاذ کے مطالبے پر ڈٹ گیا۔ رواں سال گھریلو صارفین کا بنیادی ٹیرف 70 روپے یونٹ تک جانے کا خدشہ۔ ماہانہ اور سہ ماہی ایڈجسٹمنٹس کے تحت بھی الگ سے اضافہ ہوگا۔ ذرائع کے مطابق IMF کو شرط پر نظر ثانی کی درخواست کی گئی تھی جو اس نے مسترد کر دی۔ بجلی قیمتوں میں اضافہ نئے پروگرام کے لیے IMF کا بنیادی مطالبہ ہے۔ IMF نے ٹیرف میں اضافے کے ساتھ بجلی پر سیلز ٹیکس کے نفاذ کا بھی مطالبہ کر رکھا ہے۔ اضافے سے 100 یونٹ والے نان پروٹیکٹڈ صارفین کا ٹیرف 37.38 روپے ہو جائے گا۔ ماہانہ 101 سے 200 یونٹ تک کا بنیادی ٹیرف 35.15 روپے تک چلا جائے گا۔ ماہانہ 300 یونٹ تک استعمال پر ٹیرف 50.17 روپے، جبکہ 400 یونٹ ماہانہ استعمال کا بنیادی ٹیرف 56.73 روپے ہو جائے گا۔ ماہانہ 500 یونٹ تک استعمال پر بنیادی ٹیرف 59.76 روپے، 501 سے 600 تک یونٹ کا بنیادی ٹیرف 61.70 روپے، ماہانہ 700 یونٹ کے استعمال پر ٹیرف 63.24 روپے اور ٹیکسز کے ساتھ 700 یونٹ سے زائد کا ٹیرف 70 روپے ہو جائے گا۔ ملکی اور غیر ملکی پیٹرولیم اور گیس کی تلاش اور پیداوار شعبے کا وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں اعتماد کا اظہار۔ وفد نے پاکستان میں آئندہ 3 سال میں $5 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم نے پیٹرولیم اور گیس کی تلاش اور پیداواری کمپنیز کو آف شور ذخائر ڈھونڈنے کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مقامی سطح پر تیل اور گیس کے ذخائر کی تلاش ہماری اولین ترجیح ہے۔ مقامی ذخائر سے پیداوار سے پاکستان کا قیمتی زر مبادلہ بچے گا اور عام آدمی کے لیے ایندھن اور گیس سستے ہوں گے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو شعبے کے تمام مسائل کا ترجیحی بنیادوں پر حل پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کر دی جو متعلقہ شعبے کے نمائندوں سے مشاورت کے بعد ملک میں پیٹرولیم اور گیس کے ذخائر کی تلاش اور ترقی کے لیے پرکشش پالیسی تشکیل دینے کے لیے تجاویز مرتب کرے گی۔ صدر آصف علی زرداری کے دورہ لاہور کے لیے ایوان صدر نے 5 بم پروف گاڑیوں سمیت 20 گاڑیاں مانگ لیں۔ ذرائع کے مطابق صدر آصف علی زرداری کی سیکیورٹی کے لیے 14 سیکیورٹی آفیشلز بھی لاہور آئیں گے۔ صدر مملکت کو پنجاب حکومت کی طرف سے مزید سیکیورٹی بھی فراہم کی جائے گی۔ آصف علی زرداری کی 9 جولائی کو لاہور آمد متوقع۔ آصف علی زرداری لاہور میں 2 روز قیام کے دوران اراکین اسمبلی اور سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب ہونہار میرٹ اسکالرشپ پروگرام کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ کا لیپ ٹاپ اسکیم کے فوری اجراء کا حکم جہلم، وہاڑی اور بہاول نگر میں نئی یونیورسٹیز کے قیام کی بھی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ہونہار اسکالرشپ کی تعداد 4,000 سے 25,000 کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا طلبہ کی 100% فیس اسکالرشپ سے ادا ہوگی۔ دور دراز علاقوں کے طلبہ کے لیے کالجز میں مفت MD کیٹ اور ECAT کلاسز کا دائرہ کار بتدریج بڑھایا جائے گا۔ تعلیمی بورڈز کے امور میں ریفارمز کے لیے پنجاب بورڈ کو کوارڈینیشن کمیشن کے قیام کا فیصلہ، جبکہ ہائر ایجوکیشن کے ڈویژنل ڈائریکٹرز اور پرنسپل کی تعیناتی خالصتاً میرٹ پر کرنے کے لیے آن لائن پورٹل سسٹم متعارف کرانے پر اتفاق کیا گیا۔ اجلاس میں پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت نئی یونیورسٹیز کے قیام کی سفارشات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ عارف الوی پھر سے ڈینٹسٹ بن گئے۔ سابق صدر نے دوبارہ ڈینٹل کلینک جوائن کر لیا۔ سابق صدر کے بیٹے عواب الوی نے ایکس پر پوسٹ کے ذریعے سابق صدر عارف الوی کو واپس آنے پر خوش آمدید کہا۔ انہوں نے لکھا ہم ان کے دوبارہ فارم میں آنے سے بہت خوش ہیں اور
اب وہ باقاعدگی سے دانتوں کے مسائل کے حوالے سے کنسلٹیشن اور ٹریٹمنٹس کر رہے ہیں۔ 55 سال سے زیادہ تجربے اور 2 ماسٹرز ڈگریوں کے ساتھ ڈاکٹر عارف علوی 5 سال تک پاکستان کے 13ویں صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دینے کے بعد بھی اپنے پیشے سے منسلک ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ آئین کے تحت ہمیں جلسے، جلوسوں اور احتجاج کا حق حاصل ہے۔ حکومت بے ساکھیوں کے سہارے بیٹھی ہے، آئین کو مان رہی ہے، عدلیہ پر دباؤ ہے تو بتائیں، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ بانی پٹائی کہتے رہے مذاکرات کے لیے تیار ہوں، پہلے جعلی کیسز واپس لیں۔ بانی پٹائی نے بھوک ہڑتال کی تو پوری دنیا میں ان کا ہر ووٹر سپورٹر بھوک ہڑتال کرے گا۔ دیکھیں، جلسے کے حوالے سے ہماری ٹیم گئی ہوئی ہے، چونکہ میں عدالت میں صبح میری پیشی تھی، اب یہاں پیشی میں بتا رہا ہوں، تو اگر وہ آ گیا ہے، پارٹی کا فیصلہ ہے، عدلیہ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پہ الزامات لگائے جاتے ہیں، کبھی غداری کے کام، بڑے پرچے کاٹے جاتے ہیں، تو یہ دیکھ لیں کہ یہ وہ پارٹی ہے جو قانون کی پاسداری کرتی ہے، یہ وہ پارٹی ہے جو عدلیہ کے اور آئین کا احترام کرتی ہے۔ جو جیلی پرچے کاٹے گئے ہیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، ہمارے لیڈرشپ کو، ہمارے ورکر کو جو ظلم ہوا، بربریت ہوئی، اس پہ بات ہوگی، پھر آگے مذاکرات ہوں گے۔ دیکھیں، 2 طرح کے مذاکرات ہوتے ہیں، 3 طرح کے مذاکرات ہوتے ہیں۔ ایک مذاکرات تھے الیکشن سے پہلے کے، اس خان صاحب نے خود بھی کہا اور جیل سے ہی پیغام دیا، جب وہ باہر بھی تھے انہوں نے بولا کہ میں مذاکرات کے لیے پاکستان کے لیے تیار ہوں۔ مریم نواز سے بچ گئی ہے، تقریریں اس کی بھی تھی، لیکن اس کا ہم نے لحاظ کیا کہ وہ ایک خاتون ہے، ہمارے کلچر میں نہیں ہے، لیکن اگر ایک خاتون کو لحاظ نہیں ہے اپنا، پھر اس پہ بھی ہوگا، بندہ جھوٹی گواہیاں کرے گا اور پھر گھومے گا۔ یہ کوئی مذاق بنا ہوا ہے اس ملک میں؟ آپریشن عزم استحکام کی منظوری پر ایپیکس اجلاس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے باقاعدہ دستخط کیے ہیں۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں آل پارٹیز کانفرنس میں آپریشن عزم استحکام پر بات ہوگی، صوبے کے عوام فیصلہ کریں گے آپریشن ہوگا یا نہیں۔ 10 سال میں پی ٹی آئی نے صوبے کا برا حال کر دیا، صوبے کی خوشحالی، امن اور ترقی اولین ترجیح ہے، مرکز اور صوبے کے مسائل کے حل میں پل کا کردار ادا کر سکتا ہوں۔ آل پارٹیز کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دعوت دی گئی ہے اور وہاں پر جو ہے وہ سارے پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں گی۔ اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز کہیں گی کہ آپریشن ہو، چیزیں بہتر ہوں تو ہم متفقہ طور پہ کریں گے۔ پی ٹی آئی والے تو آواز اٹھاتے تھے، سنی اتحاد کونسل والے آواز نہیں اٹھاتے ہیں، تو وہ بلین جو ہے سونامی کدھر گئی، باقی پروجیکٹس کدھر گئے۔ کوشش ہوگی، میرا حصہ ہوگا، میری کوشش ہوگی کہ صوبے کی ترقی کے لیے، صوبے کے امن کے لیے، صوبے کی خوشحالی کے لیے مجھ سے جتنا کچھ ہو سکے میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ جس شہر میں آج کھڑا ہوں، اس نے ماضی میں بہت سی جو ہے وہ اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں۔ اگر امن نہیں ہوگا تو جو یہاں پر جو ہے کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے نہیں ہوگا۔ سب سے ٹاپ پرائرٹی ہماری جو ہوگی وہ امن ہوگی اور علاقے کی ترقی ہوگی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کا ایک مسئلہ یکجا ہونا ضروری ہے، حکومت کی بات سنی جائے، ہر کسی کو اپنی رائے ہوتی ہے، عزم استحکام ملک کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ملک احمد خان نے کہا ہمیں نفرت نہیں بانٹنی چاہیے، ٹوکن احتجاج ہوتے رہتے ہیں، ہم بھی کرتے آئے تھے ہیں اور آئین کو اکٹھا کر کے فائدہ نہیں ہوتا، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اپوزیشن آئینی دائرے میں شوق سے احتجاج کرے، عزم استحکام آپریشن ملک کی بڑی ضرورت ہے، آئین پر عمل کرنا ہر صورت لازمی ہے، آئین کو اس کی اصل شکل میں بحال کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ آج کے دور میں کتاب کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے، ایجوکیشن ایکسپو کا انعقاد ایک احسن اقدام ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کو میٹ بھی آن اینی سائڈ آف دا ڈیوائڈ، کوئی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہیں، کوئی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑی، جتنی مختلف الخیال جماعت ہے، ایک مسئلے پر یکجا ہونا اور لازمی ہونا ضروری ہے۔ آپ گورنمنٹ کی بات سنیں، آپ اگر کسی کی کوئی رائے مختلف ہے وہ بیٹھے، آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ میری سیکورٹی فورسز، نیشن ایز اے ہول، آپ اس مینس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو یہ آپریشنز کرنے ہیں، تو واٹ ہیز چینج ٹوڈے؟ آج کیا فرق ہو؟ محرم الحرام میں سیکیورٹی کے پیش نظر پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ، جبکہ 7 سے 10 محرم الحرام تک موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب نے کہا کہ مجاز اتھارٹی کی اجازت کے بغیر عوامی مقامات پر ہر قسم کے ہتھیار اور آتش گیر مواد کی نمائش پر پابندی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ عوامی جذبات، عقیدوں اور فرقوں کو بھڑکانے والے اشتعال انگیز نعروں اور اشاروں پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے، جبکہ کسی بھی ڈیوائس سے بین المذاہب، فرقہ وارانہ یا نسل منافرت کو ہوا دینے والے ریمارکس پر دفعہ 144 نافذ ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ جلوس کے راستوں پر واقع مکانات یا دیگر عمارتوں کی چھتوں پر مورچوں کی تعمیر پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور جلوس کے راستوں پر موجود عمارتوں کی چھتوں پر پتھر، اینٹیں، بوتلیں یا کچرا جمع کرنے پر پابندی عائد ہے۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہے۔